शाह रुख हसन साहब ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शाह रुख साहब, इल्ज़ाम लगा है हम पर कि हमें बाहर से पैसे मिलते हैं, क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम पर आप? मुझे बहुत ही अफसोस है कि ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर, और ये ऐसे आदमी ने लगाया, यानी इमरान खान साहब ने, जिनके इल्म में है और जिनके करीबी लिeutenants और साथी जो हैं उनके इल्म में है अमन की आशा की हर चीज़ उनके इल्म में है, बल्कि वो हमारे साथ रहे हैं। और आपको मैं ये बताते चलूं कि अमन की आशा है क्या, ताकि जरा लोगों की डिटेल में ये बात तफसील में समझ में आ जाए। ये ट्रैक 2 इनिशिएटिव है जंग ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिफिकल्टीज हैं, जो उनकी डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, यानी हुकूमत के बिहाफ, हुकूमत की मदद करने के लिए, और इनके अंदर पीस हो, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी हो। इसलिए ये कोई हमने इजाद नहीं की, ये अमेरिका के अंदर सबसे पहली दफा हुई थी जब इजरायली और पैलेस्टीनियन जो थे उनमें लड़ाइयाँ थी, तो ये कैंप डेविड ने उनको आपस में पहले एक ट्रैक 2 पे मिलाया था, मिलाने के बाद फिर दोबारा मिलाया। इसी तरीके से जंग ग्रुप ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये हाथ मिलाया कि हमारे दरमियान जितनी डिफिकल्टीज हैं, जो हमारे साथ 60 साल के अंदर हुआ है, जितने पैसे हिंदुस्तान अपनी फौज पे खर्च कर रहा है, जितना हमारा डिफेंस बजट है, जितने हमारे बिलवेड आर्मी के सोल्जर्स वहां मारे जाते हैं किसी वजह के बगैर, ये सब चीजें कब तक चलेंगी? कब तक हमारा मुल्क एक दुश्मनी के अंदर लगा रहेगा, सारी दुनिया में बदनाम होता रहेगा? इस वजह से हमने ये शुरू की थी। ये हमने कोई खुफिया रात को बैठ के नहीं सोचा था, बल्कि हम हुकूमत के पास गए। उस वक्त जिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जाके हमने सारे अपने डिटेल प्लान्स बताए। और मैं एक और इंकशाफ आपसे करूं, ये शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है, हम उसके बाद आर्मी के पास गए, हम मिलिट्री के पास गए। मिलिट्री के डीजी ISPR उस वक्त थे जनरल अतर अब्बास साहब, वो फिर मुझे उस वक्त के डीजी ISI जनरल पाशा के पास लेके गए। जनरल पाशा से मेरी 3 घंटे की मीटिंग हुई। उन्होंने डिटेल सवालात पूछे। उन्होंने कहा, शाह रुख साहब आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मकासद हैं, कहाँ से फंड आएंगे, कौन इसके पैसे देगा, किन चीजों में आप डिस्कस करेंगे, ये तमाम सवालात उन्होंने पूछे। और हमने उनको बताया कि हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां दुश्मनियां खत्म हो। हमें ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे प्यारे अफवाज के लोग सरहदों पे जाके सर क्रीक सियाचिन में जाके मारे जाएं। तो उन्होंने कहा डिस्प्यूट्स किस तरह आप हैंडल करेंगे? हमने कहा हम कश्मीर पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, सियाचिन, सर क्रीक, सारी डिस्प्यूट्स पे हम बात करेंगे और डायलॉग के थ्रू इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सर्वेस कंडक्ट करेंगे, हम पूरी परसेप्शन चेंज करेंगे एक दूसरे के बारे में। ये तमाम बातें सुनने के बाद जनरल पाशा, जो कि उस वक्त डीजी ISI थे, वो खड़े हुए, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा, शाह रुख साहब वी आर पार्टनर्स इन अमन की आशा। तो अगर ये कोई तासुर दिया जा रहा है कि इसमें फौज की सपोर्ट हाजिर नहीं है, या फौज को पता नहीं है, या फौज को रिजर्वेशंस है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने ये शुरू किया तो एक आम तासुर ये है कि भाई फौज ये अलाउ नहीं करेगी। और यही हमारे जो हिंदुस्तानी पार्टनर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा आप लोग फौज को किस तरह मनाएंगे, आप फौज को ना बताएं। हमने कहा सबसे पहले हम फौज से बात करेंगे, और ये आपको मिसपरसेप्शन है कि फौज इसको अपोज करेगी। लिहाजा जब हमने डीजी ISPR और डीजी ISI से बातचीत की और उनसे इतना स्ट्रांग सपोर्ट मिला, जितने वीजे मिले उनकी वजह से मिले। हमने पुराने यानी एक्स DG रॉ को यहाँ बुलाया मीटिंग के साथ, डीजी ISI के साथ, फॉर्मर डीजी ISI। ये सारे वीजे किस तरह हमें मिले? ये इस तरह मिले कि फौज को हर चीज हमारी पता थी। और ये हमने क्यों किया है? ये हमने इस वजह से किया है कि पाकिस्तान कब तक इस इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा रहेगा, कब तक हमारी इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा डिफेंस और डेट सर्विसिंग के अंदर जाता रहेगा, कब तक हमारी फौज जो है सरहद पे जाके लड़ती रहेगी और मरती रहेगी। ये तमाम चीजें हमने इनको आके बताई और इसको बहुत क्लियरली उन्होंने बताया। फाइनेंशियल इश्यूज पे भी बड़ी लंबी बातचीत हुई और हमने कहा कि जी हमारा एग्रीमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया से ये है कि जितने इवेंट्स इंडिया के अंदर होंगे वो टाइम्स ऑफ इंडिया उसको फाइनेंस करेगा, और जितने इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर होंगे वो जंग ग्रुप फाइनेंस करेगा। ये हमने न सिर्फ उनको बताया, बल्कि ये पहले दिन अखबारात में छपा। ये हमारा एक वेबसाइट है, उसके अंदर FAQs हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है। ये 20 दफा हमसे सवालात पूछे गए और हमने इसके जवाब दिए। सिर्फ
لوگوں کو وربل جوابات نہیں دیے بلکہ لکھ کے جوابات دیے، اخبار میں چھاپے، ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ تو اب جب عمران خان صاحب کے دو کلوزسٹ لیوٹیننٹس یعنی اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب جو سٹنگ ایم این ایز ہیں، وہ امن کی آشا کا ڈے ون سے حصہ ہیں۔ شفقت محمود صاحب امن کی آشا کے پہلے پیس ایمبیسڈر ہیں۔ اسد عمر صاحب جو دونوں کانفرنسز ہماری ہوئی، اکنامک کانفرنسز انڈیا میں اور کراچی، انڈیا میں اور پاکستان کے اندر، ان دونوں کی کمیٹی ممبرز تھے، اور امن کی آشا کی پوری ایک کمیٹی ہے، اور جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ایک ایکسٹینڈڈ کمیٹی ہوتی ہے جس میں ٹاپ مینیجنگ ڈائریکٹرز، ٹاپ بزنس مین، ٹاپ گورنمنٹ فنکشنریز انوالو ہوتے ہیں، وہ سب مل کے اس کے اندر فیصلے کرتے ہیں۔ تو عمران صاحب کا یہ کہنا میں بالکل شوق میں ہوں، کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ ان کی نالج میں ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ الزام سب سے پہلے پیمرا نے لگایا۔ پیمرا نے سپریم کورٹ کا ایک میڈیا کمیشن بنا تھا جس کے اندر یہ دریافت کیا جا رہا تھا کہ میڈیا کے کیا حالات ہیں، جرنلسٹ کے کیا حالات ہیں، ان پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ الزامات صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایکسپینڈڈ میڈیا کمیشن تھا، اس کے دو ممبر تھے، جاوید جبار صاحب تھے اور ایک ریٹائرڈ اسلم ناصر جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے۔ ان کے پاس پیمرا کے 4 یا 5 سینئر موسٹ جو امپلائیز تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کے یہ الزام لگایا کہ جنگ گروپ اور جیو جو ہے وہ ایک نارویجین این جی او سے پیسے لیتا ہے جو دوردرشن سے پیسے لیتے ہیں، لہٰذا یہ انڈین ٹیلی ویژن دوردرشن جو ہے وہ ان کو کوئی 20 ملین پاؤنڈ اس نے دیے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ میں نے فرینڈز وداؤٹ بارڈرز اس نارویجین این جی او کا نام ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں نے ان کو گوگل کیا، ان کا ایڈریس نکالا، ان کو ای میل بھیجی اور کہا کہ جی یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو کیا آپ کا کوئی بھی تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پہلی دفعہ آپ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے اور ہم نے کوئی پیسہ اس سلسلے میں نہیں دیا، اگرچہ ہم نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کے نتائج سے ہم بہت ہی خوش ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں ہم گئے، ہم نے کہا یہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ کہا، جس پہ یہ الزام لگایا ہے کہ جنگ گروپ فورن فنڈڈ ہے نارویجین این جی او سے جس کی لنکس ہیں دوردرشن انڈین ٹیلی ویژن سے، اور ہم نے چیلنج کیا اس کو، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ بلائیں ان کو۔ لہذا سپریم کورٹ نے وہ پیمرا کے چیئرمین کو بلایا اور کہا جی آپ نے یہ الزام لگایا ہے، جنگ گروپ نے اس کو چیلنج کیا، ایویڈنس لائیں۔ تو انہوں نے سوچا تھوڑا اور پھر کہا ہم نے تو نہیں لگایا، اور وہ مکر گئے۔ جب وہ مکر گئے تو ہم نے جاوید جبار صاحب کو آفیشلی ان سے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے لگایا یہ۔ پھر جاوید جبار صاحب نے لکھ کے اخبار میں کہا کہ جی یہ 4 لوگ آئے تھے، میرے پاس پوری رپورٹس ہیں، میرے پاس نوٹس ہیں، میں وہ ساری ایویڈنس پیش کر سکتا ہوں۔ ہم واپس سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ بلایا اور کہا یہ ساری ایویڈنسز موجود ہیں اور وہ چاروں آدمیوں کو، 5 کو جو پیمرا کے سینئر موسٹ ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز تھے ان کو آپ بلائیں۔ تب یہ گھبرائے اور انہوں نے کہا اچھا جی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ریٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی ریٹریکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، انہوں نے ہماری بڑی بے عزتی کی ہے، جھوٹ الزام لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم اپالوجائز کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بھی نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریٹریکٹ کیا، ایک اپالوجی دی اور وہ چھپی۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہم نے کہا یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، انہوں نے غلط الزام لگایا ہے۔ اس پہ ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن محفوظ ہے، وہ ڈیسیشن آئے گا۔ اور یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جب سے ایک مخصوص چینل پہ انہوں نے جا کے، جس کا صرف یہ کام ہے کہ جنگ گروپ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی آیا ہوا ہے، اور جب ہم نے ان سے گلا کیا اور ہم نے کہا آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ہم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم آپ کو ہر فورم، ہر پلیٹ فارم، ہر ایویڈنس دینے کو تیار ہیں۔ آپ آڈیٹرز کر لیجئے، آپ اپنی مرضی کی کمیٹی بنا لیجئے، آپ ہم سے آ کے مل لیجئے، جس طریقے سے آپ کہیں گے ہم اپنے آپ کو اسکروٹنی کے لیے آپ کو حاضر کرنا چاہتے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ آپ ان کو ہم نے خط بھیجا، لیگل نوٹس بھیجا، انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا، لیکن ان کو شاید احساس تھا کہ انہوں نے یہ بڑی زیادتی کی ہے، لہٰذا کچھ مہینے پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ امن کی آشا بہترین ایک انیشیٹو ہے اور اس میں کیا حرج ہے کہ ایک میڈیا گروپ جو ہے وہ انڈیا سے دوستی کے لیے یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے بہت سراہا۔ یہ خود امن کی آشا کی اکنامک کانفرنس جو لاہور میں ہوئی تھی، جس میں کوئی 100-125 انڈین سی ای او آئے تھے اور 350 پاکستانی بزنس مین اور سی ای اوز تھے، پرائم منسٹر موجود تھے، فارن منسٹر موجود تھی، وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے جنگ گروپ اور جیو کی امن کی آشا کے حوالے سے بے حد تعریف کی اور کہا کہ اگر میری حکومت آئی اور یقیناً آئے گی تو انڈیا سے دوستی
اور انڈیا سے ٹریڈ میرا کارنر سٹون ہوگا. اس وقت تو انہوں نے نہیں کوئی بھی بات ان کو بری نظر آئی. اس وقت تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ جی ان کو پیسے مل رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں مل رہے ہیں. اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پھر کچھ مہینے پہلے انہوں نے آ کے امن کی آشا کی تعریف کی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس سلسلے میں دیکھ چکے ہیں, اور یہ تو ایک پرسنل اٹیک ہے مجھ پہ. یہ میری ذات, میری پروفیشنل انٹیگریٹی پہ اٹیک ہے. اور میں, ہمارا ادارہ انشاءاللہ پاکستانی کورٹ یو کے کورٹ میں ان کو لے کے جائے گا. کس طرح یہ ثابت کریں گے؟ یہ ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی ریپوٹیشن, انٹیگریٹی پہ غلط الزامات لگاتے ہیں جو ان کو پتہ ہے. یعنی یہ الزامات فالس ٹو ہز نالج, یہ چھپ چکے ہیں, 20 دفعہ چھپ چکے ہیں. ان کے اپنے جو لیوٹیننٹس ہیں, یعنی اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب, ان کی نالج میں ہے. تو یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہے, اس کے باوجود یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے, یہ ہماری جتنی کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں اسد عمر صاحب شامل ہوتے ہیں, اس کے اندر ایکسپینسز ہم دیکھتے ہیں. اور صرف پاکستان بزنس کاؤنسل, جس کے اسد عمر صاحب اس وقت چیئرمین تھے, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. اسد عمر صاحب نے اپروچ کیا, انہوں نے لے جا کے امن کی آشا کا پروپوزل پاکستان بزنس کاؤنسل, جس کے اندر 48 آف دا ٹاپ موسٹ کمپنیز پاکستان کی, جو پاکستان کی بہترین اور سب سے بڑی کمپنیاں ہیں, لوکل ایز ویل ایز ملٹی نیشنل, ان کی ایسوسیشن ہے پاکستان بزنس کاؤنسل, جو کہ پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ, کمرشل انٹرسٹ کی سب سے بڑی واچ ڈاگ اور سب سے بڑی ایسوسیشن ہے. وہاں یہ لے کے گئے, مجھے لے کے گئے, اور ان سے کہا کہ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. لہذا جو ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے اندر سب سے بڑی اکنامک کانفرنس ہوئی ہے لاہور میں, اس کے اندر پاکستان بزنس کاؤنسل تو شامل تھی. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا فائنینشلی. اس کے علاوہ کسی ملک سے, ہندوستان تو دور کی چیز, کسی ملک سے ایک پائی نہیں ملی ہے. کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں, میں 100% حلفیہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اور میں ان سب کو انشاءاللہ کورٹس میں لے کے جاؤں گا, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے اندر بھی. ہم کو یو کے کی گورنمنٹ, امریکہ کی گورنمنٹ, سب نے اپروچ کیا اور کہا بتائیے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اور ہم نے کہا ہمیں کوئی فائنینشیل مدد کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں ہم صحیح کام کر رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کی بینیفٹ ہے, تو آپ اس کے اندر سپورٹ کیجئے. گورنمنٹ آف پاکستان کو بتائیے, ملٹری کو بتائیے. اور وہ سب ہمیں بتاتے رہے کہ جی ہماری جب پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی ہے, جب ہماری چیف آف آرمی اسٹاف سے میٹنگ ہوتی ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امن کی آشا کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ سب کہتے ہیں, انکلوڈنگ جنرل کیانی. یہ تو مجھے ڈائریکٹلی امریکہ کے ایمبیسڈر نے کہا کہ جی میں نے ڈائریکٹلی جنرل کیانی سے پوچھا کہ آپ کا امن کی آشا کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا یہ خیال ہے کہ یہ زبردست چیز ہے اور ہم نے الاؤ کیا ہے اور ہم پرمیشن دیتے ہیں, تبھی تو یہ چل رہی ہے. یہ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے, اور یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ملٹری کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ جب امن کی آشا لانچ ہونے والی تھی تو ہم نے پہلی دفعہ, یعنی ہم نے نہیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ ایجنسیز نے سروے کیا کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا میں کیا تاثرات ہیں. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد وہی سوالات دوبارہ کیے گئے, تو اس کے اندر ایک سی چینج تھا. ہر پازیٹیو پرسیپشن پاکستان کا امپروو ہوا, ہر نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ ڈکریز ہوا. اور صرف اگر آپ کشمیر کو لے لیں تو کشمیر کے بارے میں جب ہندوستانی لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے کشمیر کے اوپر, کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو کیوں ڈسپیوٹڈ سمجھتا ہے, تو صرف 4% انڈینز نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. 12 مہینے کی کیمپیننگ کے بعد ہماری جو کیمپیننگ ہوئی ہے کشمیر پہ, پانی پہ, سیاچن پہ, سر کریک پہ, تمام ڈسپیوٹس پہ, تو وہی سوال جب دوبارہ پوچھا گیا تو 425% انکریز آیا. یعنی 4% سے 17% انڈینز نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کی گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور سیٹلمنٹ کرنا چاہیے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے DGISPR سے شیئر کیے اور کہا یہ دیکھیں 1 روپیہ خرچ کرے بغیر کس قسم کا سی چینج آیا ہے پرسیپشنز میں انڈیا میں. یہ پاکستان کی نہیں بات کر رہا ہے, انڈینز کے جو ہندوستانی لوگ ہیں ان کے اندر ایک سی چینج آیا پاکستان کے بارے میں. تو جب میں نے DGISPR کو یہ فیکٹس فگرز, یہ ریسرچ دی, تو انہوں نے کہا یہ تو امیزنگ ہے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں, اور کیا آپ مجھے پوری ریسرچ بھیج سکتے ہیں؟ تو ہم نے ان کو پوری ریسرچ لکھ کے بھیجی.
تو یہ سب چیزیں عمران خان صاحب کے علم میں، کیونکہ اسد عمر صاحب اس کے اندر انوالو رہے ہیں، شفقت صاحب اس کے اندر انوالو رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں امن کی آشا کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ یہ فنڈنگ کے الزامات جو ہیں، کبھی ہم سے کہتے تھے، اسی وجہ سے ہم سپریم کورٹ گئے کہ کبھی ہم سے کہا کہ یہ را سے پیسے لے رہے ہیں، کبھی کہا کہ یہ امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، کبھی کہا یہ دوردرشن سے پیسے لے رہے ہیں۔ تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اگر کسی بھی آدمی پہ کوئی الزام لگا دے، وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی یہ غلط ہے۔ یہی ہم نے عمران صاحب سے کہا، ہم نے کہا یہ غلط ہے، آئیے بیٹھ جائیے، وہ نہیں آئے۔ ہم نے نوٹس دے دیا، برا مانا۔ ہم نے کہا چلیں اپنی مرضی کی کمیٹی بنا دیں، آڈیٹرز بٹھا دیں، کسی فورم میں بٹھا دیں اور یہ تحقیق کر لیجئے۔ نہیں مانتے تو پھر آدمی کیا کرے؟ کوئی بھی جس کا دل چاہے، جس کی عزت سے کرے۔ سپریم کورٹ گیا نا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا اس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے جا کے معافیا مانگ لی۔ یہ سب ان کے علم میں، اور یہ خود اس کے بعد پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا ہو گیا اگر ایک میڈیا گروپ نے انڈیا سے دوستی کی مہم چلائی، امن کی آشا، یہ ایک بہترین چیز ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت سے لے کے ابھی تک کیا ہوا، کیا چینج ہوا کہ یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو بے بنیاد جھوٹے الزامات ہیں۔ یہ جنگ گروپ پہ الزامات ہیں، یہ جیو پہ الزامات ہیں، یہ ان تمام سول سوسائٹی لیڈرز، ملٹری لیڈرز، بزنس مین جو امن کی آشا کے ساتھ انوالو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف سویلینز نہیں کرتے رہے، یہ صرف میڈیا نہیں کرتے رہے، اس میں بے انتہا آرمی کے لوگ، نیوی کے لوگ، ڈپلومیٹس شامل ہوئے ہیں۔ ان سب پہ یہ تہمت ہے، اور یہ جب کورٹ میں جائیں گے تو یہ کس طرح ثابت کریں گے؟ یہ سوچتے نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، کل کو ایک آدمی ایویڈنسز دے گا کہ مجھ سے اس نے کتنی بات چیت کرنے کی کوشش کی، کتنی دفعہ جنگ گروپ اور جیو نے عمران صاحب کو اپروچ کیا اور کہا خان صاحب کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ آ کے ہم سے مل لیجئے، آپ ایک گھنٹے کا پروگرام کر لیجئے، آپ آڈیٹر وہ کر دیجئے، آپ لیگل فرم کوئی اپوائنٹ کر لیجئے، آپ سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن بنا دیجئے، ہماری ہر طرح سے اسکروٹنی کر لے۔ وہ نہیں کرتے ہیں، صرف آپ کے کیونکہ یہ ایک مخصوص چینل پہ جاتے ہیں، وہاں جنگ بیشنگ اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس پہ جا کے یہ واپس آئے۔ تو یہ ایک سازش ہے جو ہمارے خلاف چل رہی ہے، اور یہ اس کا وٹنگلی یا انوٹنگلی ایک حصہ بن گئے، اور اب انہوں نے آ کے پبلکلی وہ باتیں کہی ہیں جو پبلکلی یہ اس کے خلاف لکھ رہے تھے۔ کبھی انہوں نے پچھلے 3 سال سے جب امن کی آشا چل رہی ہے، ایک دفعہ امن کی آشا کے خلاف نہیں بولا، صرف اب بولا، تعریف میں بولا، شامل ہوئے، تعریفیں کی نیشنل اسمبلی پہ، پلیٹ فارم پہ، کانفرنسز میں، لیکن آج انہوں نے آ کے ایسی باتیں پہلی دفعہ یہ کی ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے، میں بہت ہی شاکڈ ہوں، مجھے بڑا رنج ہے کہ عمران خان صاحب جیسے آدمی جب اتنی غلط بات کریں، اتنا سلینڈر کریں، تو آدمی کہاں جائے گا؟ اور یہ جب کورٹ میں جائیں گے، پاکستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر، تو وہاں کس طرح یہ کریں گے؟ جب فوج اس بات کو سمجھ سکتی ہے، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا ہمارے بلوڈ فوج، ہمارے بہادر فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہوئے جا رہے ہیں، شہید ہوئے جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو ہم سے ہاتھ ملایا اور کہا وی آر پارٹنرز ان امن کی آشا۔ یہ سب لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، لیکن میں آج بتا رہا ہوں، اور یہ جنرل پاشا نے کوئی چھپ کے اکیلے میں مجھ سے نہیں کہا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل اطہر عباس موجود تھے، ہم 3 لوگ موجود تھے، اور یقیناً وہ نوٹس بھی لے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ان سے کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور سب چیزوں کی انہوں نے پرمیشن دی، ہمارے لوگوں کا انڈیا جانا، انڈیا سے لوگوں کا یہاں آنا، انڈیا کے جنرلز کا آنا، انڈیا کے ایڈمرلز کا آنا، پرانے ڈی جی را کا آنا، یہ سب کس طرح سے ہوا؟ یہ اس طریقے سے ہوا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے اور ملٹری دونوں نے کہا کہ امن کی آشا بہت اچھی چیز ہے، پاکستان کے لیے بینیفیشل چیز ہے، جنگ گروپ کے کریڈینشلز سٹرلنگ کریڈینشلز ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تب تو انہوں نے یہ اجازت دی ہمیں۔ اگر ہم کسی سے پیسے لے رہے ہوتے تو کیا ملٹری یا حکومت یا نیب یا کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ پیسے آ رہے ہیں؟ اور ابھی میں پھر اعلان کر رہا ہوں کہ ایک پائی نہیں لی ہے انڈیا تو دور کی چیز، کسی ملک سے ناٹ 1 روپی۔ یہ فاروق صاحب، یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ آپ نے بہت واضح انداز میں یہ بات بتائی کہ امن کی آشا کے بارے میں جتنے ابہام عوام کے ذہن میں تھے، پاکستانیوں کے ذہن میں تھے، کسی کے بھی ذہن میں تھے کہ کسی سے پیسے آتے ہیں
یا خدا نخواستہ یہ ملک کے خلاف چیز ہے؟ آپ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ اس میں ملٹری بھی شامل ہے، اس میں تاجر بھی شامل ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی شامل ہے، معاشرے کا ہر طبقہ شامل ہے، اور اس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں اور اس کی پذیرائی بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کو پسند کیا، اس کی تعریف کی۔ عمران خان صاحب کے لوگ اس کا حصہ رہے۔ اور وہ اگر ہم ہاسپٹل میں ڈال دیں، اگر ہم ہیلتھ میں ڈال دیں تو کتنے ہاسپٹل بنیں گے، اور اگر وہ پیسہ ہم ایجوکیشن میں ڈال دیں تو کتنے۔ مجھے یہ بتائیں شاہ رخ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، دنیا میں ہارورڈ یونیورسٹی کا سرٹیفائڈ ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ صرف تہمت اور بدنامی چاہتے ہیں، اور ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے بہاف پہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے ساتھ مل کے۔ تو مجھے بہت ہی افسوس ہے، مجھے بڑا دکھ ہے جب اتنے بڑے بڑے لیڈرز جیسے عمران خان صاحب، جو تھرڈ لارجسٹ پارٹی کے چیف ہیں، جن کو نالج ہے، جن کو پتا ہے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، شاہ رخ صاحب یہ فرمائیں کہ غلط، وہ شاہ رخ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ پولیٹیکل گیمزمین شپ میں وہ شامل رہے ہیں، ان کے لیوٹیننٹس شامل رہے ہیں، تو وہ کیا غلط شامل تھے؟ تو آئی ایم ریئلی سوری۔ شاہ رخ صاحب کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ میں ذرا ایموشنل ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایموشنل چیز ہے میرے لیے کہ اس طرح سے الزام لگایا گیا۔ مین مقصد یہ ہے کہ دونوں ملک جو دفاع پر خرچہ کر رہے ہیں، بہت بڑا خرچہ کر رہے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو۔ یہ فرمائیں کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا امکان نہیں رہتا اور اپنا دفاعی بجٹ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں تو خطے کو کیا فائدہ ہوگا؟ خطے کی پوری لائف بدل جائے گی۔ جب ہم EU کے پاس گئے، امن کی آشا کی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جب یورپین یونین نہیں بنی تھی تو ہمارا آپس کے اندر ٹریڈ تھا 23%، آج 77% ہے۔ ہم کسی پہ ریلائبل نہیں ہیں، ہم آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، ہماری ویلتھ انٹرنلائز رہتی ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا تو دور کی چیز، یہ پورا جو ریجن ہے اس میں 4% ٹریڈ ہوتی ہے۔ پاکستان انڈیا کے درمیان 2.5 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ سے 20 بلین ہو جائے گی۔ پاکستان کے لیے 2.5 بلین سے اگر 20 بلین ٹریڈ بڑھ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ پورے ریجن کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ آ جائے گی، پورا ریجن سٹیبلائز ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس سے پورا ریجن ڈی سٹیبلائز ہوا ہے۔ ان کی اکانومی شیٹر ہوئی ہے اور ہماری اکانومی شیٹر ہوئی ہے۔ تو ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی ایلیویشن، سوشل ڈیولپمنٹ، ان سب کے اندر پیراڈائم چینج آئے گا، ایک سی چینج آ جائے گا۔ اور یہ چیزیں بار بار پلیٹ فارمز میں آئی ہوئی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایکسپرٹس صاحب آپ نے کہا کہ اسکول بنیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس طریقے سے ہوگا کہ جو کروڑوں بلینز آف ڈالرز ہم ڈیفنس میں ڈال رہے ہیں اور ڈیفنس کی وجہ سے ڈیٹس ایکوائر کر رہے ہیں اور ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں، یہ پیسہ ایونچولی آنا شروع ہوگا سوشل ڈیولپمنٹ میں، ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر۔ زیادہ اسکول کھلیں گے، پاکستان ایجوکیٹڈ ہوگا، پاکستان میں ریفارمز آئیں گے، پاکستان کے اندر اکانومی بڑھے گی، تو اس سے ہر گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک سب کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ کے اندر، جیو کے اندر، نیوز کے اندر بہت ڈیٹیل میں چھپ چکا ہے، وتھ فیکٹس اینڈ فگرز۔ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم نہیں دے رہے، بلکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی اس سے سرٹیفائڈ ہے کہ اتنے بلین روپیز آپ خرچ کرتے ہیں جو ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے، وہی چیز اگر آپ پاکستان کے لوگوں پہ خرچ کریں تو کس طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، کتنا انفراسٹرکچر بنے گا، کتنی روڈیں بنیں گی، کتنے بریجز بنیں گے، کتنے اسکول بنیں گے، کتنے بچوں کو دودھ ملے گا، کتنے مائیں جو ہیں وہ انفنٹ مورٹیلٹی کا نہیں شکار ہوئیں گی، ہاسپٹل بنیں گی، یہ سب چھپ چکا ہے اور یہ سب نالج کے اندر ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے باوجود اس بات پہ کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اٹیک کیا جاتا ہے جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تب نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم حکومت کے پاس گئے، حکومت نے کہا 200% سپورٹ کریں گے۔ جب ہم ملٹری کے پاس گئے، ملٹری نے کہا وی آر پارٹنرز ان امن کی آشا۔ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے، PMLN جو اس وقت اپوزیشن میں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی اس وقت حکومت تھی، MQM، PTI، جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کے تو انڈورسمنٹس ہیں ہمارے پاس، یعنی ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے امن کی آشا کو انڈورس کیا جو ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا۔ ساری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، تمام بزنس مین، تمام یوتھ، تمام سول سوسائٹی، یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا بینیفٹ ہے، اور سب جنگ سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، یعنی کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے خاص کر ٹائمز آف انڈیا اور جنگ گروپ کو بلایا۔ ہیڈز آف گورنمنٹ 55 ہیڈز آف گورنمنٹ موجود تھے،
1400 اس کامن ویلتھ کنٹریز کے اکنامک لیڈرز موجود تھے اور وہاں انہوں نے امن کی آشا کی تعریف کی. جہاں ذکر کیا جاتا ہے بیسٹ ایوارڈز ملتے ہیں صرف ہمارے اپنے لوگ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنی پولیٹیکل دکان چمکانے کے لیے, جانتے ہوئے کہ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے, غلط ہے, میں الزام لگا رہا ہوں اور میں نے کل تعریف کی ہے ان کی, وہ یہ بول دیتے ہیں. یہ حال ہے. بہت بہت شکریہ شاہ رخ حسن صاحب, گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر. بہت تفصیل سے ایک بات کا جواب دیا ہے. عوام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو الزامات امن کی آشا کے حوالے سے خاص طور پر جیو پر لگائے جا رہے تھے وہ کتنے بے بنیاد ہیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امن کی آشا کے حوالے سے. گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر جیو شاہ رخ حسن صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا اور انہوں نے انکشافات کیے. انہوں نے کچھ انکشافات کیے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے. انہوں نے بتایا کہ اس گزشتہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھی جناب جنرل کیانی صاحب, ان کے علم میں یہ بات تھی, ان کو پتہ تھا, ان کو باقاعدہ پوری بریفنگ تھی. جنرل پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی جنگ کی اور جیو کی مینجمنٹ سے, اور ان کو تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئیں اور ان کی انڈورسمنٹ اس میں شامل تھی, ان کی طرف سے تائید اس میں حاصل تھی, اس میں ان کی سپورٹ حاصل تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ پیمرا نے ایک بار شکایت کی تھی ہمارے گروپ کے حوالے سے کہ اس کو باہر سے پیسے ملتے ہیں, اور پھر اس معاملے کو عدالت میں وہ لے کے گئے اور عدالت میں 3 رکنی پینل تھا معزز جج صاحبان کا, جس میں پیمرا اس بات کو ثابت نہیں کر سکا تھا اور پیمرا کو وہاں پر شکست اٹھانی پڑی تھی. تو یہ وہ حقائق ہیں جو امن کی آشا سے متعلق پھیلائے گئے, وہ نیگیٹو باتیں جو کی گئیں امن کی آشا کے حوالے سے, اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اگر دونوں ملکوں میں ٹینشن ختم ہوتی ہے, خطے کی عوام کو جو ریلیف مل سکتا ہے, جو بنیادی سہولیات سے محروم عوام ہے اسے وہ بنیادی سہولیات مل سکتی ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اس کے اگینسٹ تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, چاہے اس میں کوئی میڈیا گروپ ہو یا کوئی سیاسی شخصیت ہو. دانیال عزیز صاحب, گفتگو کو بالکل سمیٹنا ہے. سسٹم میں رہتے ہوئے ہی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں آپ سے بریک سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تو کہا کہ آپ کوئی ویٹیج نہیں دیتے, مگر عمران خان صاحب کو تو آپ دیتے. گورنمنٹ کیا رسپونڈ کرے گی؟ آج بہت بڑا طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے, خاصے لوگ موجود تھے, چاہے وہ اگر آپ دونوں کو جمع کر لیں, یہاں پر اسلام آباد کی بات کر لیں یا راول پنڈی کی بات کر لیں. اس میں جی بہت سارے فگرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ بھی. کوئی جو ہے 30,000 پہ ڈال رہا ہے, کوئی 40,000 پہ ڈال رہا ہے. میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں یہ جب آپ مقابل کرتے ہیں ماضی کے جو جلسے رہے ہیں پی اے ٹی کے بھی اور طریقہ انصاف کے بھی, تو یہ مینڈیٹ اپنا ہار چکے ہیں. یہ کسی قسم کا اس کے قریب بھی نہیں تھے. کراچی والا جلسہ آپ دیکھ لیں, ویڈیو فوٹیج دیکھ لیں, یہاں کا دیکھ لیں, اور بیسکلی تو لوگ ابھی ڈیلیوری چاہتے ہیں. جی لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے حل کرنے کا ترکیب دیں. آپ سال گزر گیا, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سخی ہیں, سب کو انصاف مل گیا؟ تو یہ ایک سٹرگل ہے. آج بلاسٹ ہوئے وہاں پر, تو بجائے اس کا ذکر کرتے, اس کی کو فاتحہ خوانی کرتے وہاں جہاں پر پشاور میں ذمہ دار ہے, یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ہم نے تباہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں ان کو بیلنس رکھنا چاہیے. بالکل ختم ہو گیا ہے. دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عزیز شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. سسٹم کو چلنا چاہیے اور سسٹم کے خاتمے کی بھی آج بات کی گئی. یقینی طور پر آگے چل کر اس پر بحث بھی ہوگی, بات چیت بھی ہوتی رہے گی. ہم نے آج جیو پر جو الزامات لگائے گئے اس کے حوالے سے بھی بتایا, اور اسی سلسلے میں آپ کو یہی بتا دیں کہ ہمارے ادارے نے کوئی 10 سے 15 کیسز کیے ہیں پاکستان کے اندر. برطانیہ میں ایسے لوگوں پر جنہوں نے الزامات لگائے, اس میں ایک ٹی وی چینل بھی شامل ہے اور ایک وہ شخص بھی شامل ہے جو لال ٹوپی والا ہے, جس کے گھر کے باہر عدالت کا نوٹس لگایا, وہ 2 مرتبہ اپنا گھر بدل چکا ہے, وہ بھاگ رہا ہے اور عدالت کے سامنے آنے سے گریزا ہے. آج یہ تمام باتیں ہم نے کھول کر آپ کو بتائیں. یقینی طور پر بہت سارے ابہام ختم ہو چکے ہوں گے اس خصوصی ٹرانسمیشن سے. مسعود رضا اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.